बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम और आपको वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल औराक में। खालिद बिन वलीद द लेजेंडरी वॉरियर ऑफ इस्लाम पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने देखा कि बदर की शिकस्त के बाद कफ़ार के दिलों में इंतकाम की आग भड़क उठी थी और उन्होंने किस तरह से तैयारियां शुरू कर दी थी। थोड़ा बहुत ज़िक्र हमने बदर के मकाम का भी किया। इस पार्ट में हम ग़ज़वा उहद के बारे में तफसील से देखेंगे। मार्च 625 ईस्वी और शवाल 3 हिजरी, इस महीने में कुरैश ने मदीना पर हमला करने के लिए जो लश्कर तैयार किया था वो मक्का में इकट्ठा हो चुका था। उसकी कुल तादाद 3,000 थी। इसमें 700 अफराद ने ज़र्रा पहन रखी थी। घुड़सवार 200 के लगभग थे और रसद का सामान 3,000 ऊंटों पर लदा हुआ था। ये लश्कर कूच के लिए तैयार था। खालिद को एक रोज़ पहले की तरह ये सब बातें याद थी कि इस लश्कर को देखकर वो किस कदर खुश हुआ था। इंतकाम की आग बुझाने का वक्त आ गया था। इस लश्कर का सरारे आला अबू सुफियान था और खालिद इस लश्कर के एक हिस्से का कमांडर था। उसकी बहन भी इस लश्कर के साथ जा रही थी। इसके अलावा 14 औरतें इस लश्कर के साथ जाने के लिए तैयार थीं। इनमें अबू सुफियान की बीवी हिंद भी थी। उम्र बिन अल आस की बीवी और अबू जहल के बेटे अक्रमा की बीवियां भी शामिल थीं। बाकी सब गाने बजाने वाली औरतें थीं। सबकी आवाज़ में सोज था और इनके सास दफ और ढोलक थे। इन औरतों का जंग में ये काम था कि जोशीले और जज्बाती गीत गाकर सिपाहियों का हौसला बुलंद रखें और उनकी याद ताज़ा करती रहें जो जंग बदर में मारे गए थे। खालिद को अफ्रीका का एक हबशी याद आया जिसका नाम वहशी बिन हर्ब था। वो कुरैश के एक सरदार जबीर बिन मोतम का गुलाम था। वो दराज कद था और स्यारो ताकतवर। उसने बर्छी मारने का फन में बहुत शोहरत हासिल की थी। उसके पास अफ्रीका की बनी हुई बर्छी थी। उसका अफ्रीकी नाम कुछ और था। उसे अरबी नाम जुबैर ने उसके जंगी कमालात देखकर दिया था। बिन हर्ब, कुछ से कुछ पहले जुबैर बिन मुतम ने उससे कहा, मुझे अपने चचा के खून का मतला लेना है। शायद मुझे मौका ना मिल सके। मेरे चचा को बदर की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा ने कत्ल किया था। अगर तुम हमजा को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। हमजा मेरी बर्छी से कत्ल होगा। ए मेरे आका, वहशी बिन हर्ब ने कहा। ये हबशी गुलाम उस तरफ जा निकला जहां वो औरतें ऊंटों पर सवार हो चुकी थीं जो इस लश्कर के साथ जा रही थीं। अबू वस्मा, किसी औरत ने पुकारा। ये वहशी बिन हर्ब का दूसरा नाम था। वो रुक गया, देखा कि अबू सुफियान की बीवी हिंद उसे बुला रही है। वो इसके करीब चला गया। अबू वस्मा, हिंद ने कहा, हैरान ना हो, तुझे मैंने ही बुलाया है। मेरा सीना इंतकाम की आग से जल रहा है, मेरा सीना ठंडा कर दे। हुक्म खातून, गुलाम ने कहा। अपने सालार की जोजा के हुक्म पर अपनी जान भी दे दूंगा। बदर में मेरे बाप को हमजा ने कत्ल किया था। हिंद ने कहा, तू हमजा को अच्छी तरह पहचानता है। ये देख, मैंने सोने के जो जेवरात पहन रखे हैं, अगर तू हमजा को कत्ल कर देगा तो ये सब के सब जेवरात तेरे होंगे। वहशी बिन हर्ब ने हिंदा के जेवरात पर नजर डाली और मुस्कुराया और जेर लब पुरअज़्म लहजे में कहा, हमजा को मैं ही कत्ल करूंगा। खालिद को वो दिन आज भी याद था और शायद इसी रास्ते से वो उस लश्कर को लेकर गया था। उसने एक बुलंद जगह खड़े होकर लश्कर को देखा था। उसका सीना फख्र से फैल गया था। उसे मदीना के मुसलमानों पर रहम आ गया था, लेकिन इस रहम ने भी उसे मुसरत दी थी। ये खून की दुश्मनी थी, वो इसका वक़ार का मसला था। मुसलमान को कुचल डालना उसका अज़म था। जंग उहद के बहुत दिन बाद उसे पता चला था कि जब मक्का में कुरैश अपना लश्कर जमा कर रहे थे तो इत्तला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई थी, और जब वो लश्कर लेकर मदीना के रास्ते में था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी रफ्तार, पड़ाव और मदीने से फासले की इत्तलाएं मुसलसल मिल रही थी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کے مکہ سے کوچ کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ قریش کے اس لشکر کو مدینے سے کچھ میل دور کوہ احد کے قریب کہ ایک ایسی جگہ کیمپ کیا گیا تھا جو ہری بھری تھی اور وہاں پانی بھی تھا۔ خالد کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے دو جاسوس اس لشکر کی پوری تعداد دیکھ آئے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے ہیں۔ 21 مارچ 625 کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دیا اور شیخین نام کی ایک پہاڑی کے دامن میں جا خیمہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 پیادہ مجاہدین تھے، جن میں 100 نے سروں پر زرہ پہن رکھی تھی۔ مجاہدین کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ اس موقع پر منافقین کا نفاق کا پہلا خطرہ ظاہر ہوا، جو غداری کے مترادف تھا۔ مدینہ کے بعض ایسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا جو دل سے مسلمان نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منافقین کہا ہے۔ کسی سے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق بہت ہی مشکل ہوا کرتا تھا۔ جب مجاہدین مدینے میں شیخین کی پہاڑی کے قریب پہنچے تو ایک بااثر آدمی جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس بحث میں الجھ گیا کہ قریش کا لشکر 3 گنا ہے، اس لیے مدینہ سے باہر جا کر لڑنا نقصان دہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے دوسرے سرداروں سے رائے لی تو اکثریت نے یہ کہا کہ شہر سے باہر لڑنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے ہی ہم خیال تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کا فیصلہ بھی منظور کیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ لشکر میں سے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ تب پتہ چلا کہ یہ سب منافقین تھے اور عبداللہ ان کا سردار تھا۔ اب 3000 کے لشکر میں سے 300 نکل گئے اور نفری صرف 700 رہ گئی۔ اس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل برداشتہ نہ ہوئے اور 700 کو ہی ساتھ لے کر کوہ احد کے دامن میں شیخین کے مقام پر جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے مجاہدین کو جنگی ترتیب میں کر دیا۔ خالد نے ایک بلند ٹیکری پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کی ترتیب دیکھی تھی اور اس نے اپنے سالار ابو سفیان کو بتا کے اپنے دستے کی جگہ طے کر لی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو کم و بیش 1000 گز کی لمبائی پر پھیلا دیا۔ پیچھے وادی تھی، مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی، لیکن دوسرے پہلو پر کچھ نہیں تھا۔ اس پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو قریب کی ایک ٹیکری پہ بٹھا دیا۔ ان تیر اندازوں کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھ لو عبداللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اپنے عقب کو دیکھو، دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے جو ہمارے لیے ایک خطرہ ہے۔ دشمن کے پاس گھڑ سوار زیادہ ہیں، وہ ہمارے پہلو پر گھڑ سواروں سے حملہ کر سکتا ہے۔ اپنے تیر اندازوں کو گھڑ سواروں پر مرکوز رکھو، پیادوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں۔ تقریباً تمام مستند مورخین جن میں ابن حشام اور واقدی شامل ہیں لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح الفاظ میں کہا تھا، ہمارا عقب صرف تمہاری بیداری اور مستعدی سے محفوظ رہے گا۔ تمہاری ذرا سی کوتاہی بھی ہمیں بڑی ذلت آمیز شکست دے سکتی ہے۔ یاد رکھو عبداللہ، اگر تم دشمن کو بھاگتے ہوئے اور ہمیں فتح یاب دیکھو تو بھی اس جگہ سے نہ ہلنا۔ اگر دیکھو کہ ہم پر دشمن کا دباؤ بڑھ گیا ہے اور تمہیں ہماری مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تو بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ پہاڑی کی یہ بلندی دشمن کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے، یہ بلندی تمہاری ہے، وہاں سے تم نیچے اس تمام علاقے کے حکمران ہوگے جہاں تک تمہارے تیر اندازوں کے تیر پہنچیں گے۔ خالد نے مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔
ابو سفیان کو اپنی کثیر نفری پر ناز تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان میں ہو، یعنی لامحدود محاذ پر ہو، تاکہ وہ اپنے پیادوں اور گھوڑوں کے افراد سے مجاہدین اسلام کو کچل ڈالے۔ خالد کو اپنے باپ نے جنگی چالوں سے اور اس کی ترتیب سے بچپن سے ہی آگاہ کیا ہوا تھا۔ وہ ان سب میں ٹرینڈ تھا، دشمن پر بے خبری یا پہلو یا عقب سے جھپٹنا اور دشمن کے چکر پہ چکر دے کر مارنا، اپنے دستوں کو تقسیم اور ان پر کنٹرول اس کی تربیت میں شامل تھا، جو اسے اس کے باپ نے دی تھی۔ اس نے تجربہ کار سردار کی نگاہوں سے مجاہدین کی ترتیب دیکھی تو اسے محسوس ہوا کہ مسلمان فن و حرب کے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ مجاہدین اسلام کی طرف سے ابو عامر فاسق اور اس کے غلاموں پر پتھروں کی بوچھار شروع ہو گئی، اور مورخین لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے لوگ جو تھے وہ قبیلہ اوس کے مجاہدین ہی تھے۔ ابو عامر اور غلام جو مجاہدوں کے پتھروں کی زد میں تھے، ایک ایک دو دو پتھر کھا کر ہی پیچھے کی طرف ہو گئے۔ یہودی مدینہ میں بیٹھے لڑائی کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ جس یہودن کے طلسم میں ابو عامر گرفتار تھا، وہ اپنی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بے تاب تھی۔ اسے ابھی معلوم نہ تھا کہ اس کے حسن و جوانی کے طلسم کو مسلمانوں نے سنگسار کر دیا ہے۔ ابو عامر فاسق کے اس واقعے سے پہلے وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ گئی تھی، لشکر کے درمیان کھڑی ہوئی سریلی آوازوں میں ایسے گیت گا رہی تھی جس میں بدر میں مارے جانے والے قریش کے لوگوں کا ذکر تھا، اور وہ ان الفاظ میں تھا کہ سننے والوں کا خون کھولتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ان عورتوں نے ایک دو جوشیلی تقریریں بھی کی جس سے قریش کے لوگوں کا خون گرمایا گیا۔ عورتوں کو پیچھے چلے جانے کا حکم ملا تو ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز بلند تھی اور اس میں سوز بھی تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس گیت کے پورے اشعار تو قلمبند نہیں کیے، لیکن انہوں نے اتنا ہی لکھا ہے کہ ایک گیت فحش تھا جس میں مرد و عورت کی درپردہ تعلقات کا ذکر تھا۔ اشعار جو تاریخ میں آئے ہیں وہ اس طرح تھے کہ اس میں جس عبدالدار کا نام آتا تھا وہ بنو عبدالدار بنو امیہ اسی کی ایک شاخ تھی، جو قریش کا بہت اونچا خاندان تھا۔ سفیان اپنی فوجوں کو مسلمانوں کے مقابل لے گیا۔ اس نے گھڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پر اکرمہ تھے۔ دونوں کے ساتھ 100 گھڑ سوار تھے۔ تمام گھڑ سواروں کا کمانڈر عمرو بن عاص تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کی جنگوں میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل ہوتی تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا تھا اور بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی کہ ان کی صفوں میں ایک شخص ابو عامر فاسق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی کچھ تعداد بھی تھی۔ ابو عامر مدینے کا رہنے والا تھا۔ وہ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ابو عامر نے قسم کھا لی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو مدینہ سے نکال کر ہی دم دے گا۔ اس پر ایک بڑی ہی حسین یہودن اور یہودیوں کے مال و دولت کا طلسم طاری تھا۔ یہودیوں کی اسلام دشمن کارروائیاں زمیندوز ہوا کرتی تھی۔ بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرمانبرداری کا معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن ابو عامر انہی کے ہاتھوں کی ایک کٹ پتلی تھا، لیکن ان یہودیوں نے اسے قریش کا دوست بنا رکھا تھا۔ اب مجاہدین قریش کے خلاف لڑنے کے لیے مدینہ سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا۔ اس کے قبیلے اوس کے آدمی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ قریش کے مقابلے میں سفارہ تھے۔ ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین میں سے بلند آواز سے مخاطب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاسق کا خطاب دیا تھا۔ قبیلہ اوس کے غیرت مند بہادروں، ابو عامر فاسق نے کہا، تم مجھے یقیناً پہچانتے ہوگے، میں کون ہوں، میری بات کو غور سے سنو۔ وہ اپنی للکار پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ مجاہدین اسلام کی سب سے قبیلہ اوس کا ایک مجاہد کی آواز گرجی،
او فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھوک چکے ہیں۔ خالد ابو عامر فاسق پر سنگباری کے بعد قریش نے مجاہدین پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے بھی اس کے جواب میں تیر برسائے۔ خالد اپنے پہلو والے مسلمانوں کو پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے اپنے 100 سواروں کے ساتھ تیزی سے بڑھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بلندی پر تیر انداز چھپے بیٹھے ہیں۔ اس کے سوار بے دھڑک چلے آ رہے تھے۔ راستہ ذرا تنگ تھا، سواروں کو آگے پیچھے ہونا تھا۔ خالد سوچ سمجھ کر اپنے سوار دستے کو اس کے پہلو میں لایا تھا۔ اپنے باپ کی تربیت کے مطابق اس سے بڑی خود اعتمادی سے توقع تھی کہ وہ ہلہ بول کر مسلمانوں کو اس پوزیشن میں لے لے گا کہ وہ پسپا ہو جائیں گے، اور اگر وہ جم کر نہ لڑے تو قریش کے گھوڑوں کے تلے کچلے جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کے پہلو سے اس کے سوار ابھی بہت دور تھے کہ اوپر سے تیر اندازوں نے اس کے اگلے سواروں کو نہ آگے جانے دیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ ایک ایک سوار کئی کئی تیر کھا کر گرتا، اور جن گھوڑوں کو تیر لگے انہوں نے خالد کے سوار دستوں کے لیے قیامت برپا کر دی۔ پیچھے والے سواروں نے گھوڑے موڑے اور پسپا ہو گئے۔ ادھر قریش کی عورتوں نے ڈف اور ڈھولک کی تھاپ پر وہی گیت گانا شروع کر دیا جو ہند نے اکیلے گایا تھا۔ مورخ واقدی لکھتے ہیں کہ عربی جنگجوؤں کا اس وقت رواج کے مطابق ایک ایک جنگجو کے لڑنے کا مرحلہ آیا۔ سب سے پہلے قریش کے پرچم بردار طلحہ بن ابو طلحہ نے آگے جا کر مجاہدین اسلام کو للکارا اور اس کے مقابلے کے لیے کسی کو آگے بھیجو۔ میرے دین کے دشمن! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تند ہوا کے جھونکے کی طرح آگے بڑھ کر کہا، میں آتا ہوں تیرے مقابلے کے لیے۔ طلحہ اپنے قبیلے کا پرچم تھامے تلوار لہراتے ہوئے بپھرا ہوا آیا، مگر اس کا وار ہوا کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اسے ایسا گہرا زخم لگایا کہ پہلے اس کا پرچم گرا اور پھر وہ خود گرا۔ قریش کا ایک اور آدمی دوڑا اور پرچم اٹھا کر پیچھے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی گرا سکتے تھے، مگر انفرادی مقابلوں میں یہ روا نہ تھا۔ طلحہ کو اٹھا کر پیچھے لے آیا گیا۔ اس کے خاندان کا ایک اور آدمی آگے بڑھا۔ میں انتقام لینے کا پابند ہوں، وہ للکار کر آگے آیا۔ علی میری تلوار کی کاٹ دیکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس کے مقابلے پر آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ایک چکر کاٹا، پھر ان کی تلوار اور ڈھالیں آپس میں ٹکرائیں، اور اس کے بعد سب نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا اور ان کا مد مقابل زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر قریش کے متعدد آدمی باری باری للکارتے ہوئے آگے آئے اور مجاہدین کے مقابلے میں مرتے رہے۔ قریش کے سالار اعلیٰ ابو سفیان اپنے آدمیوں کو گرتا دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا۔ جنگی دستور کے مطابق اسے انفرادی مقابلے کے لیے نہیں اترنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر سالار مارا جاتا ہے تو اس کے مارے جانے کی صورت میں اس کی فوج میں ابتری پھیل جاتی ہے۔ لیکن وہ اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور للکارتا ہوا آگے چلا آیا۔ اس کی بیوی ہند نے جب اسے آگے جاتے دیکھا تو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آگے چلی گئی اور بڑی بلند آواز میں وہی گیت گانے لگی، جس کے اشعار میں سے ایک شعر یہ بھی تھا کہ تم بھاگے آئے تو ہم تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیں گی۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار تھا، لیکن اس کے مقابلے میں آنے والے مسلمان جو آگے آئے وہ پیادہ تھے۔ تاریخ اسے حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ابو سفیان کے ہاتھ میں لمبی برچھی تھی۔ کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ تلوار والا پیادہ برچھی والے گھڑ سوار سے زندہ بچ جائے گا۔ ابو سفیان کا گھوڑا حنظلہ پر سر پٹ دوڑا آیا۔ ابو سفیان نے برچھی تول کر اور پھر تاک کر ماری، لیکن حنظلہ پھرتی سے ایک طرف ہو گیا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ ابو سفیان کا گھوڑا آگے نکل گیا تو حنظلہ اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ گھوڑا رک کر پیچھے کو مڑا تو حنظلہ اس تک پہنچ چکا تھا اور ابو سفیان اس کو نہیں دیکھ سکا۔ حنظلہ نے گھوڑے کے اگلی ٹانگوں پر ایسا زوردار وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ ابو سفیان دوسری طرف گر پڑا۔ حنظلہ اس پر حملہ کرنے کو آگے بڑھا تو ابو سفیان گرے ہوئے گھوڑے کے ارد گرد دوڑ دوڑ کر اپنے آپ کو بچانے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے قریش کو مدد کے لیے پکارا۔
قریش کا ایک پیادہ دوڑا چلا آیا۔ مسلمان اس غلط فہمی میں رہے کہ یہ آدمی ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے بے اصولی کا مظاہرہ کیا اور پیچھے سے وار کر کے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ابو سفیان اپنی صفوں میں بھاگ گیا۔ تاریخ نے یہ واقعہ بھی رقم کیا ہے کہ ایک آخری مقابلے کے لیے قریش کی طرف سے عبد الرحمن بن ابو بکر آیا۔ مورخ واقدی نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی للکار پر اس کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام قبول کر چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تلوار نکال کر اپنے جوان بیٹے کے مقابلے کے لیے نکلے۔ آگے آ مسلمان باپ کے کافر فرزند، حضرت ابو بکر صدیق نے للکار کر کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ باپ بیٹا مقابلے پر اتر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا۔ تلوار نیام میں ڈالو ابو بکر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق کو پیچھے لے گئے۔ خالد کو جنگ کا شور و غل اب بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں میں اور اس کی پلکوں میں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ انفرادی مقابلے جیسے ہی ختم ہوئے، قریش نے مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا، اس لیے مجاہدین نے اسلام کو عقبی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ آمنے سامنے کی مارکائی خونریز تھی۔ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ اس کمی کو انہوں نے اپنی جذبہ تیغ زنی کے کمالات سے پورا کر دیا۔ اگر قریش کی نفری کا افراط نہ ہوتی تو مسلمانوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتے تھے، وہ نفری کے زور پر لڑ رہے تھے۔ خالد کی نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو پر تھے، یہی پہلو تھا جس پر خالد کو حملہ کرنا تھا۔ اب کہ اس نے اپنے سواروں کو حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو سڑک پر دوڑاتے ہوئے تنگ راستے سے آگے نکل جائیں اور مسلمانوں کے پہلوؤں پر حلہ بول دیں، مگر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 50 تیر اندازوں نے سواروں کو اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ چند گھوڑے اور زخموں سے کراتے ہوئے گھڑ سواروں کے ساتھ پیچھے ہو گئے۔ مارکا عروج پر تھا، صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا، اور وہ میدان جنگ میں برچھی اٹھائے یوں گھوم رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو، اور وہ تھا وحشی بن حرب۔ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اس سے دو انعام تھے، ایک یہ کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے گا، اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہند کے وہ زیورات جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اسے حمزہ نظر آ ہی گیا۔ وہ قریش کے ایک آدمی صبا بن عبد العزا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عرب میں رواج یہ تھا کہ ختنہ عورتیں کیا کرتی تھی۔ مورخ ابن ہشام کے مطابق اسلام سے پہلے ہی عربوں میں ختنہ کا رواج تھا۔ حمزہ نے جس صبا کو للکارا تھا اس کی ماں ختنہ کیا کرتی تھی۔ ختنہ کرنے والے کے بیٹے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، ادھر آ اور مجھے آخری بار دیکھ لے۔ صبا بن عبد العزا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا، غصے سے اس کا چہرہ لال تھا۔ وہ تلوار اور ڈھال کی لڑائی کا ماہر تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ کم نہ تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دونوں کی ڈھالیں وار روک رہی تھی اور وہ پینترے بدل بدل کر لڑ رہے تھے، لیکن ڈھالیں اور تلواریں ایک دوسرے کے راستے میں مستقل آ رہی تھیں۔ اس دوران وحشی آہستہ آہستہ جھکا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے زمین اور جھاڑیوں نے اوٹ دے رکھی تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، صبا کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وحشی ان کے قریب پہنچ گیا۔ برچھی نشانے پر پھینکنے کا وہ بہت ماہر تھا۔ وہ اتنا قریب ہو گیا تھا کہ جہاں سے اس کی برچھی خطا نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور برچھی کو ہاتھ میں تولا اور پھر پھینکنے کی پوزیشن میں لایا۔ اس دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبا پر یکے بعد دیگرے تیزی سے 2-3 بار کیے۔ آخری وار ایسا پڑا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار صبا کے پیٹ میں اتر گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اس کے پیٹ سے نکالی تو اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سنبھلے ہی تھے کہ وحشی نے ان پر پوری طاقت سے برچھی پھینکی۔ فاصلہ بہت کم تھا۔ برچھی حضرت حمزہ علیہ السلام کے پیٹ کے اتنے زیادہ اندر گئی
کہ اس کی انی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے آگے نکل گئی۔ حضرت حمزہ گرے نہیں، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں وحشی دکھائی دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برچھی اپنے جسم میں لیے وحشی کی طرف بڑھے۔ وحشی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 قدم چل کر گرے اور پھر ان کا جسم وہیں پر ہلتا ہوا نظر آیا۔ وحشی اس جسم کو ہلتا ہوا دیکھتے رہا۔ جب جسم کی حرکت بند ہو گئی تو وحشی ان تک آیا۔ وہ شہید ہو چکے تھے۔ وحشی نے ان کے جسم سے برچھی نکالی اور چلا گیا۔ اب وہ ہند اور اپنے آقا جبیر بن مطعم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ خالد کو آج بھی یہ بات یاد تھی کہ قبیلے کی کچھ عورتیں جو قریش کے ساتھ آئی تھیں وہ قریش کے اتحادی قبائل کو بھی جوش دلا رہی تھی۔ خالد نے دیکھا کہ کچھ مسلمان عورتیں بھی مسلمانوں کے ساتھ آئی ہیں، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ جو لوگ زخمی ہو جاتے مجاہدین ان کو اٹھا کر پیچھے لے آتے اور مسلمان عورتیں ان کو مرہم پٹی کرتی اور پانی پلاتی۔ مسلمانوں کے ساتھ 14 عورتیں تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ قلیل تعداد مجاہدین نے کثیر تعداد کفار پر غلبہ پا لیا۔ قریش کا پرچم بردار گرا تو کسی اور نے پرچم اٹھا لیا، اور پھر گرا تو کسی اور نے اٹھا لیا۔ آخر میں ایک غلام نے پرچم اٹھا لیا، وہ بھی مارا گیا۔ تو پھر مسلمانوں نے قریش کا پرچم اٹھنے کی مہلت ہی نہ آنے دی۔ ان کے جذبے جواب دے گئے تھے۔ خالد قریش کو پسپا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ قریش اپنے کیمپ میں بھی نہیں ٹھہرے، وہ اپنا مال و اسباب چھوڑ کر فتفری کے عالم میں بھاگ گئے۔ یہاں سے جنگ کے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فتح اور خوشی کے انتقامی جذبے سے سرشار ہو کر نعرے لگانے شروع کر دیے، اور ساتھ ہی قریش کے کیمپ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ فتح و نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ قریش ایسے بوکھلا کر بھاگے کہ انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ پیدل بھاگی جا رہی تھی، لیکن مسلمانوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ قریش کے گھوڑ سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرمہ اور دوسرے کا خالد تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنا تھا، مگر جنگ کا تو پانسا ہی پلٹ چکا تھا۔ اکرمہ اور خالد نے پھر بھی اپنے اپنے سواروں کو وہیں روکے رکھا جہاں انہیں تیاری کی حالت میں کھڑے رہنا تھا۔ خالد کو اب بھی امید تھی کہ وہ کسی طرح جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہے اور شکست کو فتح میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز تیار کھڑے تھے۔ ان مسلمان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھا کہ قریش بھاگ رہے ہیں اور ان کے ساتھی مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی یہاں سے نہ ہٹے۔ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تیر انداز شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے اور مال غنیمت فتح ہماری ہے کے نعرے لگانے لگے۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف 9 تیر انداز رہ گئے۔ خالد نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہ قریش کے کیمپ میں پہنچ گئے تو اس نے اس پہاڑی جس کا نام انین تھا پر حملہ کر دیا، جہاں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 9 تیر اندازوں کے ساتھ رہ گئے تھے۔ اس سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ بہت جلد پارٹ 4 میں دیکھیں گے۔ یہاں ہمیں اس پارٹ 3 کا اختتام کرنا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔